वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप तमाम बहन भाइयों को आज नोबल सैमुअल का और पादरी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। हम आपको बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। आपके दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो में आपको खुशामदीद। बहनों भाइयों, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो जो हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। हम खुदा उनके अजीम खादम पादरी गिलबर्ट साहब को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पादरी साहब और वेरी वार्म वेलकम। Good morning, Padri Sahab, once again, and it's really nice to be here again with you and the viewers who really love us and join us for this worship. So, good morning to everyone who are joining us. भाई साहब, लंदन में तो खासी सर्दी हो गई है फिर एकदम से, कल बर्फबारी हुई, तो वहाँ का वेदर कैसा है बर्मिंघम साइड का, मिडलैंड का? Same is here, sunshine बहुत है, लेकिन it's very chilly, very cold. अंदर का यहाँ पे हमारे all day snow थी, यहाँ पे they were snowing all day yesterday. बाहर का मौसम भाई साहब जैसा भी, अंदर का मौसम खूबसूरत होना है। अंदर का मौसम खूबसूरत है, yes. तो मैं बड़ा खुश होता हूँ भाई साहब कि देखिए अभी जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया, लॉग इन किया, तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं बहन भाई जो कि प्रोग्राम को पसंद करते हैं, ना सिर्फ यूके में बल्कि यूके से बाहर भी, तो वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और ये हमारे लिए बड़े इस्तेहकाक की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, बड़ा मान है ये लोग, तो इनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो अजीजों, वक्त ज़ाया किए बगैर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जो खुदा का पाक कलाम है उसको हम आज खुदा के अजीम खादम से सुनेंगे। तो बड़ा खूबसूरत पंजाबी का ज़बूर है, पैसा जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। तो ये ज़बूर 119 की जो ये आयात है, ये मैं खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करना चाहूंगा आज सुबह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल मुक़द्दस आप सबके पास होगी। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। ज़बूर 119 उसकी 9 से 16 आयात तक। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सबसे कि वो आज के प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दें और खुदा उनसे दुआ मांगे। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। Psalm 119 verse 9। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा हकाम को याद बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुनने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। जी भाई साहब, आप दुआ में हमें फरमाइए। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस मौका के लिए जब खुदावंत ने हमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा किया ताकि हम मिलकर तेरी इबादत करें और तेरे खूबसूरत पवित्र और जिंदा कलाम को सीख सकें जो हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं ग्लोबल बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और खुदावंद पादी नोबल के लिए और इनकी इस कोशिश के लिए जिसके तहत खुदावंद वो हर रोज खुदावंद इस ब्रेकफास्ट शो के जरिए तेरे लोगों को जमा करते हैं ताकि तेरे लोगों को तेरे कलाम के भेद सिखाए जाएं, ताकि वो हमेशा की जिंदगी को जिसे यीशु तू देने के लिए आया वो हासिल कर सके। आज की इस इबादत को हम तेरे हाथ में देते हैं, अपने आप को तेरे सपुर्द करते हैं। जो कुछ भी खुदावंद आज कहा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, वो तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो और तेरे लोगों को इससे बरकत मिले। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई साहब। आइए अजीजों, हम खुदा की ख्वाहिश करते हैं। हम दो सना करना रास्तबाजों को ज़िबा है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी खूबसूरत क्वायर की तरफ, हेस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, और खुदा उनकी तमजीद करते हैं।
خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. بہت ہی خوبصورت یہ حمد و ثنا. میں ایک پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس حمد و ثنا کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ایک پروگرام ہے شام کلوری کا جو کہ میں آپ کو
आपको बताना चाहता हूँ। उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आ रही है, आपके सामने है। 3 तारीख को यानी संडे के रोज 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। प्रेज एंड वर्शिप का ये प्रोग्राम है और इसमें बहुत ही खूबसूरत गॉस्पेल सिंगर जो हैं वो खुदावंद की तमजीद करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि तबले पे जो संगत कर रहे थे आमिर कोकर साहब, और हमारे जो म्यूजिशियन हैं एल्डर साहब, हमारे सुहेल साहब, वो हारमोनियम पे थे। तो ये खूबसूरत क्वायर और बहुत ही अच्छे जो गॉस्पेल सिंगर हैं वो मौजूद होंगे। तो आप जरूर आइए, 2 बजे ये प्रोग्राम होगा और इसके बाद जो बाकी के प्रोग्राम है साथ साथ आपके साथ बांटता रहूंगा। लेकिन अभी वक्त है कि हम खुदावंद की तमजीद करेंगे, खुदावंद की स्ताइश करेंगे और पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो हम वापस चलते हैं जी अपनी क्वायर की जानिब और खुदावंद के अजीम खादम के लिए दुआ करेंगे कि वो खुदावंद का पाक कलाम जो आज हमारे साथ बांटने को है, तो वो खूबसूरत पाक कलाम सुनने के लिए हम तैयार हों और हम खुदावंद की तमजीद करते हैं, उसकी स्ताइश करते हैं ये खूबसूरत गीत गाते हुए। आइए खुदावंद की हम करें।
बहुत ही खूबसूरत ये गीत। सब आप जानते कि ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है और इसमें बड़ी ही बरकत है और इसमें जो अल्फाज हैं बहुत ही खूबसूरत। ये आयात मैं तो समझता हूँ कि ये कलाम की आयात हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो भाई साहब, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, फिर आप खुदा का पाक कलाम जो है हमारे साथ बांटिएगा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर फ्राइडे को सुबह खुदा के खादम हमारे साथ होते हैं, खुदा का पाक कलाम बांटते हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये एक गुलदस्ता है जिसमें क्वायर है, म्यूजिशियंस हैं, खुदा के खादम हैं। तो हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और आप भी इस गुलदस्ते का हिस्सा हो जो कि हमें इनकरेज करते हुए मैं देख रहा था कि सियालकोट से, कराची से, दीगर शहरों से लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके से जो हमारे बहन भाई जो खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस माध्यम से बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए हम खुदा का पाक कलाम जो है वो दूर नजदीक लोग तक लेकर जाते हैं। तो भाई साहब, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अजीजों, आप भी खुदा के खादम के लिए दुआ कीजिए ताकि खुदा उनके अल्फाज, खुदा उनका कलाम जब वो हमसे बांटते हैं तो खुदा उनका पाक रूह उन्हें छुए और वो खुदा उनके मुंह की बातें हम सब के लिए जो है वो पेश करें। तो आइए हम दुआ मांगे। खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो तेरे जिंदा कलाम के लिए जो कि असर करता है, जिंदगियों को बदलता है। प्यार खुदावन, तेरा कलाम सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कलाम ने लोगों की जिंदगियों को बदला। खुदावन, तेरा शुक्र हो तेरे खादम के लिए, पादी गिलबर्ट साहब के लिए। खुदावन, दुआ करते हैं तो अपने बंदे को छू ताकि खुदावन तेरा कलाम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरे लोग तक पहुंचा सकें। और प्यार खुदा, हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर ताकि कलाम की ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल है, बड़ी बरकत है। यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसको मैं क्विकली वो जो आज हमारे साथ पहली दफा इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई साहब जो हैं उनका ताल्लुक ओरिजिनली कराची से है, पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पर एक अरसा से वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और चर्च ऑफ इंग्लैंड में वो खुदा की खिदमत करते हैं। और बर्मिंघम के नजदीक एक जगह है वॉल्सर, वहां पर वो खुदा की खिदमत करते हैं। और न सिर्फ इंग्लिश चर्चेस में बल्कि एशियन कम्युनिटी में भी उनकी खिदमत जो है बहुत ग्रां कदर हैं। तो मेरे हम खिदमत है, हम एक अरसा से दोनों भाई मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए खुदा के खादम से खुदा उनका जिंदा, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम सुनते हैं। ओवर टू यू भाई साहब। थैंक यू पादी साहब। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज फिर आपने इस खिदमत में मुझे अपनी शरीक किया। हम आपकी इस मिनिस्ट्री के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जो कि वाकई एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब बताते हैं कि लोग कराची से, लाहौर से, इंग्लैंड से, सब जगह से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हम सब मिलकर उस बड़े और अजीम दिन की तैयारी कर रहे हैं जिस दिन के खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारे निजात दहिंदा ने इस दुनिया में आकर निजात के काम को पूरा किया। हम उसकी याद मनाते हैं और हर साल उसको याद करते हैं। और आज इसी हवाला से दिस इज द फर्स्ट 5th वीक ऑफ एडवेंट। हम बढ़ रहे हैं गुड फ्राइडे की तरफ, हम बढ़ रहे हैं पाम संडे की तरफ। आज जो हवाला मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं वो है इट्स गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 12, और मैं इसकी फर्स्ट 11 वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप इसे खोल लें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील
اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ بس یسوع نے کہا، اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب و غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لے آئے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنی اس منزل کی طرف جا رہے تھے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس جہان کی نجات تھا، اور اس جہان کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ بے حد ضروری تھی، اور خداوند یسوع مسیح اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں یروشلم کی طرف، یہ خداوند یسوع مسیح کی فائنل جرنی ہے ٹورڈز جیروسلم، اس جگہ پہ جہاں پہ نبیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر قتل ہو۔ اور اس کا جو کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، کیونکہ جو بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات نہ کریں تو بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کی ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ایک شکر گزاری بھی ہے مریم اور مارتھا کی طرف سے جن کے بھائی کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا ہے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بیتنیہ گاؤں ہے یہ مشہور ہے، یہ ایک خاندان ہے جس میں مریم، مارتھا اور لازر ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے دوست تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، اور خداوند یسوع مسیح ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور جب مریم اور مرتھا کا بھائی لازر بیمار ہو جاتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح وہاں پہ نہیں تھے، ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ اے خداوند جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ پیغام بھیجا گیا لازر کے لیے اس کی بہنوں کی طرف سے، اور خداوند یسوع مسیح جس جگہ پہ تھے وہاں پہ وہ چند روز اور رہتے ہیں اس پیغام سننے کے بعد بھی۔ اور جب خداوند کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارا دوست لازر جو ہے وہ سو گیا ہے، تو شاگرد سمجھے کہ شاید یہ جسمانی نیند کی بابت کہتا ہے کہ سو گیا ہے، لیکن خداوند کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ جو لازر ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح تقریباً 3 دن کے بعد یہاں پہ آتے ہیں، چوتھے دن، اور آ کر جب ان کے پاس آتے ہیں تو مریم جو ہے وہ شکوہ کرتی ہے، گلہ کرتی ہے۔ مرتھا نے یسوع سے کہا، خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا جواب سنیں۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت
اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ باتیں ان سے کہیں تو پھر خداوند نے کہا کہ چلیں, مجھے لے کے چلیں, آپ نے لازر کو کہاں رکھا ہے. اور جب وہ اس کی قبر کے لے کے آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے لازر کو حکم دیا کہ باہر آ جا, اور لازر اپنے کفن سمیت جو ہے وہ قبر سے باہر آ جاتا ہے. اور پھر یسوع نے اس سے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے تو خدا کا جلال دیکھے گی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج جس دعوت کی میں بات کر رہا ہوں, جس ضیافت کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں خداوند یسوع مسیح کو آنر کیا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کام کیے ہیں وہ خاص طور پر اس خاندان کی زندگی میں, مریم اور مرتھا کی زندگی میں, جن کا بھائی مر چکا تھا, وہ 4 دن ہو گئے تھے اس کو مرے ہوئے, اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر دیا. اور آج جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو ہم ایک خاص بات آج اس میں سے سیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کھانے کی تیاری ہو رہی ہے, مرتھا کھانا پکا رہی ہے, اور لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں یسوع سے ملنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس لازر شخص کو بھی ملنا چاہتے تھے, اس کو دیکھنا چاہتے تھے جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے. اور یہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں, سیلیبریشن جاری ہے, اور وہاں پہ ایک بڑا خاص کام ہوتا ہے, اور کام یہ ہوتا ہے کہ مریم لازر کی جو بہن ہے وہ جٹا مسی, یہ ایک بڑا مشہور اور بڑا ایک قیمتی پرفیوم ہے جو کہ نارتھ انڈیا یا آپ کہہ لیں کشمیر کے علاقہ سے یہ پرفیوم جو تھا وہ امپورٹ کیا گیا تھا, اور وہاں پہ اس کی جو قیمت بتائی جاتی ہے, اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 1 سال کی ویجز کے برابر. یہ کوئی معمولی گفٹ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی پرفیوم نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی قیمتی گفٹ ہے جو کہ مریم نے یسوع مسیح کے لیے آج پیش کیا ہے. اور پیش کرنے کا جو انداز ہے آپ دیکھیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح, جو لوگ تھوڑا سا ایشین کلچر سے واقف ہے, جیسے یہاں پہ ہمارے صوفے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایسی سیٹیز ہوتی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, گو تکیا رکھا جاتا ہے ٹیک لگا کے. اگر آپ نے جیسے جو گاؤں دیہات سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہوگا, اور جو اتنے منجی رکھی ہے, تکیے رکھے ہیں, لوگ ٹیک لگا کے, تو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو مریم ہے وہ آئی ہے خداوند کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہے, اور اس نے وہ جو عطر ہے وہ اس کے پاؤں پہ انڈیل دیا ہے. اور یہ جو بات ہے, یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, یہ ایک عقیدت کا اظہار ہے. اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ پھر اس نے اپنے بال کھولے ہیں اور بالوں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پونچھے. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اس کا جو لیول آف ریسپیکٹ, لیول آف لو, اور وہ جو عقیدت کا اظہار کر رہی ہے, آپ اس کے بارے میں سوچیں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس کی وہ محبت ہے. ان کا بھائی جو کہ مر چکا تھا, جس سے انہوں نے ہاتھ دھو لیے تھے, خداوند یسوع مسیح نے وہ بھائی کو زندہ کر کے آج وہ ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ان کی عقیدت ہے, یہ ان کی محبت ہے جس کا اظہار وہ کر رہی ہے. ایک بہن تو کھانا بنا کے کھانا تیار کر رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی, اس کا بھی اظہار کرنے کا اپنا طریقہ ہے, اور ایک محبت کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ دراصل ورشپ ہے, یہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی وہاں پہ عبادت کی ہے, ورشپ کی ہے. یہ جو عزت کا جو معیار ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچیں, اور پھر اپنی محبت کے بارے میں سوچیں. خدا کی محبت کے بارے میں تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی خوبصورت آیات ہم بائبل میں سے کوٹ کر سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی محبت کا تو بہت ذکر ملتا ہے بائبل میں. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عورت کی محبت کے بارے میں سوچیں, اس کا لیول دیکھیں. اس نے اپنی شرم و حیا, ایشین کلچر میں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کسی بھی کلچر میں, کسی بھی عورت کے لیے یہ بات کرنا ایک بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ ایک عورت, کوئی بھی عورت کسی غیر شخص کے پاؤں کو اپنے
सर के बालों से पहुंचे। कैन यू इमेजिन? यहाँ पे तो कोई गैर मर्द के शायद पांव को हाथ लगाना भी गवारा ना करे, लेकिन यहाँ पे कोई आम शख्स नहीं है, या दुनिया का निजात दहिंदा है, जिसने कहा कि जिंदगी और मौत तो मैं हूं क़यामत और जिंदगी, और उसको आज ऑनर किया जा रहा है यहाँ पे। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए आज इससे खूबसूरत बात और कोई है नहीं समझने की, कि हम कितनी वर्शिप करते हैं, हम कैसी वर्शिप करते हैं, हमारे दिल में खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या अकीदत है। क्योंकि ये वो मुकाम है जहां पे हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये वो मुकाम है जहां से खुदावंद यीशु मसीह का जो नेक्स्ट स्टेप है, उसको यरूशलेम में जब वो जाएगा उसको मसलूब किया जाएगा। उसका जो आने का मकसद है दुनिया में, वो मसलूबियत है। उसके आने का मकसद जो है वो अपनी जान का नजराना पेश करना है आपके लिए और मेरे लिए। और आज जब उस औरत ने ये काम किया, उसने अपनी अकीदत का, मोहब्बत का इजहार किया, तो वहां पे एक और शख्स भी है जिसको इससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है, और वो शख्स है यहूदा इस्करियोती, जिसके पास उनके पैसों की थैली रहती थी। और वो कहता है, ओ ये इतना कीमती जो परफ्यूम है, इसको तो बेच देना चाहिए था, इससे तो 300 दिनार मिल सकते थे, जो कि 1 साल की वेजिस के बराबर है। अब उसकी मेंटालिटी देखें, उसकी सोच देखें, वो उस पैसे के पीछे है जिससे कि इंसान अपना सब कुछ हासिल करता है दुनिया में, लेकिन वो अपनी हमेशा की जिंदगी को खो देता है। इस औरत ने अपना सब कुछ देकर उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया है। इसने जो कुछ भी इसकी जमा पूंजी थी, अब यहाँ पे अगर आप इमेजिन करें कि अगर इंग्लैंड में जब हम हैं यहाँ पे, तो एक जो मिनिमम वेजेस है किसी भी शख्स की जो काम करता है 10,000 पाउंड है साल की। 1 साल की जो वेजेस है वो कोई मामूली रकम नहीं है, उसको जमा करने में सालों लग जाते हैं। और इस औरत ने जो कुछ भी इसके पास जमा था, और एक ट्रेडिशन के मुताबिक मैंने एक दो पढ़ा था कि जो लड़कियां, जवान लड़कियां थी, वो इस किस्म की कीमती जो चीजें थी उनको जमा करती थी, ताकि उनको बेचकर जब उनका शादी का मौका आता है तो वो पैसा इस्तेमाल किया जा सके। इसने ये जो कीमती इत्र है उसको जमा किया है, और इसकी जो वैल्यू है वो हद से ज्यादा है, लेकिन उसने उस वैल्यू की परवाह नहीं की, और वो उसने यीशु के कदमों में ला के डाल दी। व्हाट अबाउट अस? अपने बारे में सोचे, हम खुदावंद को क्या पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी जिंदगी हमारी खातर कुर्बान कर दी, उसने अपनी जान दे दी सलीब पर। हम उसको क्या पेश करते हैं? हमारा क्या हदिया और नजराना है उसके लिए? हम तो जाकर शायद पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड डाल देती हैं चंदे में, लेकिन इस औरत ने, और उस औरत के बारे में सोचे जो हैकल में आती है और उसके पास एक ही दमड़ी है, वो डाल देती है। इस किस्म की मोहब्बत खुदावन हमसे चाहता है। खुदावन ने हमसे कुछ दरेग नहीं किया, उसने अपने आप को पेश कर दिया। इसी तरह वो चाहता है कि अगर हम उसके पीछे चलते हैं, जो लोग उसके डिसाइपल्स हैं या उसके शागिर्द हैं, उनके लिए जो मयार है वो यही है, यीशु की मोहब्बत। जितनी मोहब्बत यीशु ने की, खैर हम तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते, उसका मुकाबला करना तो एक बड़ी बेवकूफी की बात है, लेकिन हम उससे ये जरूर सीख सकते हैं कि जिस तरह उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी उसने जान का नजराना दिया ताकि हम बच जाएं, हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लें। आज हमें ये सोचने का मौका मिला है मरियम के इस एक्ट की वजह से कि हम किस कदर खुदावन से प्यार करते हैं। हमारी वर्शिप कैसी है? क्या हम दिल से उसकी वर्शिप करते हैं या हम सिर्फ लबों से उसकी तारीफ करते हैं? जरूरत इस बात की है कि आज हम इस बात पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह को जब खुदावंद ने इस शख्स को, लाजर को जिंदा किया, तो उसी वक्त से यहूदियों ने सोच लिया था कि अब हमें इससे छुटकारा हासिल करना है, इसको कत्ल करना जरूरी हो गया है। और खुदावंद यीशु मसीह भी इस बात से बखूबी वाकिफ थे। और जब वो यहाँ पे बेतनिया में आते हैं, उनकी यहाँ पे दावत हो रही है और लोग लाजर से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो जो यहूदी जो लीडरशिप है वो इस मौका की तलाश में है कि खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए तैयार थे, कुर्बान होने के लिए तैयार थे, लेकिन आज जब उसको यहाँ पे जो खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत अफजाई की जा रही है,
خداوند یسوع مسیح سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آج ہم اس بات کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جب اگلے ہفتے میں خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں جانا ہے، ان کو وہاں پہ شاہانہ داخلہ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی مصلوبیت ہونی ہے. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں آج کی جو دعوت ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ لوگ اس پر ایمان لائیں. جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو بے شمار لوگ اس پر ایمان لائے، اور یہیں سے یہودیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنا ضروری ہو گیا ہے. آج میری دعا ہے اس کلام کے وسیلے کہ مریم نے جس عقیدت کا، جس محبت کا اظہار کیا، جو عطر اس نے اس کے پیروں پہ ڈالا، یہ اس کی عقیدت ہے، اس کی محبت ہے. اس نے کچھ بھی نہیں اپنے پاس رکھا، سب کچھ پیش کر دیا. آج ہم جب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی محبت کو کہ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا مقام ہے یسوع مسیح کا، ہماری جو ورشپ ہے ہم وہ کس طور سے، ہم کیا پیش کرتے ہیں. آج ذرا سوچیں اس کے بارے میں کہ میں کس طور سے خداوند کی عبادت کرتا ہوں، میں کتنا اس کو پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں اس کو کیا پیش کر سکتی ہوں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب، بہت ہی خوبصورت میسج اور ویری تھاٹ پرووکنگ. میں اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ. تو گیونگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر ہم جنراسٹی جو دیکھتے ہیں، فراخ دلی جسے کہتے ہیں، سخاوت، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورت سے بتایا کہ یہ اس کا اثاثہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا فیوچر تھا. اور واقعی یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ یہ عطر جو ہے اس کو جمع کرتی تھیں، اور یہ عطر وہ اپنی شادی کے لیے جو ہے اس کو رکھتی تھی. ایک ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کموڈٹی اور بہت بڑا اثاثہ ہوتا تھا ان کے لیے. اور یہ چیلنج ہے ہماری کلیسیاؤں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وومن منسٹری کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلی جو خاتون تھی وہ ایک عورت تھی، مریم مگدلینی، جس نے کہا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھے ہیں، جا کر اس نے شاگردوں کو بتایا. اور یہاں پر بھی ان دنوں میں لینڈ ڈیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عورتوں کی جو خدمت ہے وہ کس قدر گراں قدر ہے. اور اس کلچر میں جہاں پر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، یہودی جو تھے ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے، عورتوں کو، بچوں کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے. اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو معجزہ خدا یسوع مسیح نے کیا 5 روٹیوں 2 مچھلیوں والا، تو وہاں پر صرف مردوں کو کاؤنٹ کیا گیا تھا، عورتوں اور بچوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا. تو there was no such value of the woman in that culture where this woman she paid the tribute, she paid the respect to Jesus Christ. کی ڈیتھ کے لیے، موت کے لیے انہوں نے اس کی عزت کی، اور نہ صرف زبانی کلامی بلکہ اپنے جو ان کے پاس جو بھی اس کے پاس تھا اس نے وہ پیش کر دیا. اور بات یہ ہے کہ گریڈ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو پیش کیا کہ جو یہودا تھا اس کے اندر لالچ تھا، اور سیلفشنس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو بڑی خوبصورت جو یہ 2-3 جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میسیج جو آ رہے تھے بیچ میں، جو ٹیکسٹ لوگ کر رہے تھے، دیٹ واز اسپیشلی اباؤٹ دا لو آف کرائسٹ. تو آپ تھوڑا سا گیونگ پہ تھوڑا سا بتائیے کہ ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ خداوند کو دینے کے لیے ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے اور ہم اس طریقے سے جینرس نہیں ہوتے جیسے ہمیں ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بات یہ ہے پاری صاحب، یہ ہے آپ کی محبت. جب آپ کسی شخص سے دل سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کسی چیز کو دریغ نہیں کرتے. آپ اپنی دنیاوی مثال دیکھ لیں، آپ اپنی وائف دیکھ لیں یا گرل فرینڈ دیکھ لیں یا کسی کو بھی، یا بچوں کو دیکھ لیں، آپ جن سے آپ دل سے پیار کرتے ہیں، آپ ان سے کوئی بھی چیز جو ہے دریغ نہیں کرتے. جو بھی ان کی خواہش ہوتی ہے آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف خواہش نہیں، آپ کے دل میں خود یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، جسٹ ٹو پلیز دیم، ان کو خوش کرنے کے لیے. اپنی وائف کے لیے آپ کریں گے کہ میں اچھا اس کو یہ چیز پسند ہے، اچھا میں آپ اس کے برتھ ڈے پہ یہ چیز لے کے دوں گا یا میں ایسا کروں گا. یہ بات ہے سارے آپ کی دل کی خوشی کی.
اگر آپ واقعی دل سے خدا سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی چیز اسے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا نے دریغ نہیں کی کوئی چیز ہم سے. اس نے اپنا پیارا بیٹا ہماری خاطر دے دیا. اگر یسوع مسیح اپنی جان نہ دیتے تو ہم کبھی بھی نجات حاصل نہ کرتے. اس نے اپنی جان سے بڑھ کے کوئی کسی کے لیے کیا تحفہ دے سکتا ہے. تو اگر ہم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دلوں کو دیکھیں ذرا کھنگال کے کہ کیا واقعی یسوع ہمارے دل میں ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں ہے. اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں دل سے تو پھر ہم کچھ بھی اگر اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. روپیہ پیسہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. وی نیڈ ٹو سرنڈر آور سیلفز ٹو جیزس. جب ہم خود اپنے آپ کو اس کو دے دیں گے، اپنا دل اس کو دے دیں گے، اپنی زندگی اس کو دے دیں گے، تو پھر یہ روپیہ مال و دولت یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ نا جب وہ زکائی جو چڑھ گیا تھا درخت پہ اور یسوع مسیح نے بولا آجا بھائی آجا آجا نجات آئی ہے تیرے گھر میں، وہ جاتا وہ کہتا وہ اس کو اپنے پیسے کی وہ جو پیسہ وہ ساری زندگی جمع کرتا رہا، وہ کہتا لے لو بھائی میں سب کچھ دے دیتا ہوں اپنا، کیونکہ اس کو یسوع مل گیا، اس کو نجات مل گئی ہے. اگر ہم سب کچھ دنیا میں حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کھو دیں، ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیتے ہیں، تو ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اگر ہم محبت کی بات کرتے ہیں یا دینے کی بات کرتے ہیں تو دیا جاتا ہے دل سے. پادری صاحب اگر آپ واقعی دل سے کسی کو پیار کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کوئی بھی چیز، جیسے اس عورت نے دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی اس کے پاس جمع پونجی تھی، ایون مال و دولت کو چھوڑ دیں، اس نے اپنی رسپیکٹ آپ دیکھیں، اس کی ایگو، ہر چیز. یہ بات میں اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، کلامی معاف، ہمبلنس جو ہے آپ نے کہا کہ اس نے اس قدر اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دیا ہے نا کہ شکستہ ہو گئی، اپنی کم مائگی کا اقرار کیا کہ اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے. That's a great humbleness. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورت کے بال جو ہیں وہ اس کی زینت ہوتے ہیں، اس کی عزت ہوتے ہیں. تو اس عورت نے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر اس نے ہمبل کر دیا، فروتن بنا دیا. ہم اس بات سے یہ بڑی خوبصورت بات جو ہے سیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت جو ہے اس نے نہ صرف اپنا روپیہ پیسہ، اپنی عزت اس کے یسوع کے سامنے، اور دیکھیں کہ کیا کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ بات کلام مقدس میں آ گئی کہ لوگ جو ہے جب بائبل پڑھیں گے وہ اس عورت کی اس قربانی کو، اس عزت کو، اس فروتنی کو، انکساری کو وہ ایک سبق کے طور پر لیں گے، جیسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ سوری ایک چیز جو ہے نا وہ میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب اس نے اپنے بال پہنچے ہیں اس کے پاؤں پہ تو دس از دا سائن آف ورشپ. اس نے اس کی عبادت کی ہے. یہ ایک ورشپ کا بھی ہے کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہے. کسی کے سامنے کسی کے پاؤں پہ جھکنا جو ہے یہ عبادت کی علامت ہے. اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ایگو، اپنا جو عزت ہے اس کو تو چھوڑا، لیکن اس نے خداوند پبلکلی اس نے ورشپ کی ہے خداوند یسوع مسیح. اور یہاں پر پیسہ ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جیسے یہ یودر سی ہوتی ہے، اس کے بعد تھیلی بھی تھی، خداوند کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے. تو لوگ سوچتے ہیں جی اچھا جی یہ تو اس کا شاگرد ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کہ ساتھ رہنے والا تھا اس نے خداوند کو پکڑوا بھی دیا. پطرس کو دیکھ لیں کہ اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا، اگرچہ بعد میں اسے توبہ کی اور خداوند کے لیے اس نے کام بھی بہت کیا، قربانی بھی دی. اس نے اس کو زندہ جو ہے وہ سلیب پر لٹکایا گیا اور اس کی کھلڑی جو ہے الٹا اس کو سلیب پر لٹکایا گیا، تو اس نے قربانی بھی دی، خداوند کے شہید ہوا. لیکن یہودا کو دیتے اس کی ڈس آنیسٹی کو کہ وہ ابھی جیسے کلام میں دیکھا ہے کہ وہ اس کے اندر لالچ تھا کہ یہ پیسے جو ہیں اگر مجھے مل جاتے یہ بیچ کر ایسے کر دیتے. بہت سارے لوگ جب چرچ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے حننیہ اور سفیرہ کی مثال ہے مال کی کتاب میں کہ انہوں نے جائیداد کو بیچا اور انہوں نے پیسے تھوڑے سے رکھ لیے کہ چلو یار یہ دے دیتے ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں. تو ہاف مائنڈیڈ جو ہے نا، ہاف ہارٹیڈ جو لوگ ہیں، 2 دلے، جو کو کہتے ہیں ایسے لوگ خداوند سے کچھ نہیں پا سکتے. تو جب لوگ خداوند کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو پھر پورے دل سے خوشی سے، خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ خداوند کے لیے جب آپ کچھ بھی دینا چاہتے تو پھر 2 دلا نہ ہوں، ڈبل مائنڈیڈ نہ ہوں.
اور خداوند ضرور آپ کو بہنوں بھائیوں برکت دے گا اگر آپ خداوند کے لیے، اس کے جلال کے لیے آپ کام کریں گے. تو تھینک یو بھائی صاحب، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور بہنوں بھائیوں آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ابھی ہمارے ساتھ نئے دوست میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ابھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. السن غوری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، شمیم زیویئر ہیں جو نئے آنے والے ہیں. میں سوری اگر پہلے میں نے اگر آپ کا نام نہیں دیکھا. یہ شمیم اجاز ہے ہمارے ساتھ. ہم ان سب کو ویلکم کہتے ہیں. یہ ہماری بڑی عزیز بہن ہے، میں اولڈم سے شمیم اجاز. ہاں جی تھینک یو بہن شمیم. اور دیکھیں میری بہن کا نام بھی شمیم ہے اور وہ بڑی میری لاڈلی بھی ہیں، تو میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں ان کو. ویسے میری ساری بہنیں ہیں، میں ان کے لیے خدا سلویا بہن ہمارے ساتھ ہیں. پریز دی لارڈ. یہ ہمارے وولسو سے ہیں سلویا جیمس. تو عزیزو معزز چاند ہے ہمارے لیے بہت ہی عزیز اور بڑی مقدم شخصیت. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو عزیزو میں ایک بار پھر آپ کو کچھ پروگرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا رہ گیا. ہم نے ایسا کریں کہ جب میں یہ اس لنک کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان باتوں کو بتاتا ہوں، تو آپ بعد میں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے یہ سلائیڈ جو ہیں یہ بنا دی ہیں. تو آپ ایسا کیجیے گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ابھی مجھے میسج کر سکتے ہیں فیس بک پہ. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے اس پروگرام کے بعد بھی، تو آپ ضرور مجھے بتایا کریں. آپ فیس بک پہ کر سکتے ہیں، اس کو بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کریں. خدا کے خادم ہمارے ساتھ ہیں تو ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. اس پروگرام کا مقصد یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے، یہ عبادت ہے. تو آپ اپنی پریئر ریکویسٹ، انسپوکن پریئر ریکویسٹ اگر آپ مینشن نہیں کرنا چاہتے، آپ کی کیا سمسیا ہے، کیا پرابلم ہے، تو کانفیڈینشیلٹی ہماری پرائورٹی ہے. تو آپ صرف اپنا نام بتا دیں اور جس شخص کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں. ہم ان کے لیے دعا کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پروگرامز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے پروگرامز ہیں اور ان کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شام قدری کا پروگرام ہے، ایک بار پھر جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے میں اس کو لانا چاہتا ہوں سامنے. 3 اپریل کو شام قدری کا پروگرام ہے جی، ہیسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ میں. ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے. تو آپ ضرور 2 بجے ہمیں جوائن کریں. یہ پروگرام جو ہے جس میں ہم پریز اینڈ ورشپ کریں گے. اس میں بہت سارے خدا کے جو گاسپل سنگر ہیں وہ آئیں گے، کوائر ہوں گی. ہم سب مل کر خدا ان کی ستائش کریں گے. اور اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہے جس کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، بلکہ بہت سارے پروگرام ہیں اس میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایسٹر کے جو پروگرامز ہیں وہ یہاں پر ہیں. جو پروسیشن ہے پام سنڈے کا 10 اپریل کو 1:30 بجے یہ ہوگا اور اس کے واپس 1، اور پھر ہم سب مل کر 2 بجے خدا ان کی بات کریں گے، چرچ میں داخل ہوں گے. تو آپ ضرور اس پروسیشن میں ہمارے ساتھ کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے اور زبور گاتے ہوئے خدا ان کے گھر میں داخل ہوں گے. اور آپ خدا ان بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے. تو ہم یہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا بادشاہ مانتے ہوئے اس پروسیشن میں شامل ہوں گے. مونجی تھرسڈے جو کہ آپ جانتے ہیں مبارک جمعرات کی جو عبادت ہوتی ہے پاک شادی، یہ 7 بجے ہوگی. اور پھر کلیسیائی کھانا جو ہے ہم سب مل کر اگاپے میل ہم اس کو کہتے ہیں اس میں شامل ہوں گے. تو آپ آئیں 14 تاریخ کو تھرسڈے کے روز شام 7 بجے. گڈ فرائیڈے کی جو عبادت ہے مبارک جمعے کی، یہ 12 بجے ہوتی ہے شروع اور پھر 3 بجے تک یہ رہتی ہے. اس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ کلمات پیش کریں گے. تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس عبادت میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹر کی جو عبادت ہے، سن رائز سروس صبح 5 بجے ہوگی. اس میں بھی پروسیشن ہوگا اور کینڈل سروس جو ہے ہوگی. ہم موم بتیوں کے ساتھ صبح 5 بجے جلوس کی صورت میں ہم چرچ میں آئیں گے. اور بڑے خوبصورت گیت ہوتے ہیں. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے صبح سویرے جب ہم باہر سڑک سے گزرتے ہوئے، سڑک پہ چلتے ہوئے ہم یہ گیت گاتے ہیں، ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منجی پیارا. تو میں اس سال میں دعوت دینا چاہتا ہوں تمام بہنوں بھائیوں کو کہ آپ سیکریفائز کریں ٹائم کو اور اپنی نیند کو، اور آپ آئیں ہمیں جوائن کریں. ڈونٹ وری اباؤٹ دا بریک فاسٹ. آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں. آپ کے لیے ٹریڈیشنل بریک فاسٹ ہوگا. حلوہ پوڑی کا انتظام ہم نے کیا ہوا. ہر سال یہ ہوتا ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں یہ بھی بڑا ضروری ہے. خداوند نہ صرف عبادت کرتے تھے، لوگوں کو کلام سناتے تھے، بلکہ جو فزیکل جو ریسورسز ہیں ان کے میں بھی وہ شامل ہوتے تھے. تو ہم صبح 5 بجے یہ عبادت کریں گے. صبح 10:30 بجے انگلش میں عبادت ہوگی، پاکشاہ کی رسم ادا کی جائے گی. اور پھر جو 2 بجے کی عبادت ہے اس میں بھی پاکشاہ ہوگی.
اور اردو ہندی میں یہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ لوٹن سے ہیں ندیم ڈینیل صاحب, ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں. ہمارے چرچ کے بڑے پرانے یہ ممبر ہیں, اور ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے خاندان کے لیے. تو یہ سارے پروگرام ہیں, آپ ان پروگرامز کو بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے, 309 ویکلڈ فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. اس کے ساتھ ایک اور پروگرام جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, وہ ہے جی ہمارا لوٹن کا پروگرام. اس میں میں دیکھ رہا ہوں یہ کافی ساری سلائیڈز ہیں, تو اس میں ہاں جی یہ پروگرام ہے ریزریکشن ڈے, عید قیامت المسیح ہم سب مل کر منائیں گے جی, آل سینٹ چرچ شیسبری روڈ لوٹن میں. پوسٹ کوڈ ہے LU48AH. اب یہ جو کلیسیا ہماری چرچ کا حصہ ہے, لوٹن سے ہیں, تو کافی تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ آتے ہیں, ہمیں جوائن کرتے ہیں. اس اتوار کو بھی یہ لوگ آئیں گے, جوائنٹ سروس ہوگی. لیکن چونکہ سنڈے کو میں بزی تھا, اور جو ایسٹر سنڈے ہے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ دوسرے دن جو ہے وہ عبادت کر لیں. سنڈے کو ہمیں جوائن کریں گے, جوائنٹ سروس ہوگی. لیکن آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں, اور میں ساری کلیسیا کو, دیگر لوگوں کو جو کہ لوٹن میں ہیں, بیڈ فورڈ میں ہیں, ملٹن کینز میں ہیں, یا برمنگھم سے بھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں. مل کر ہم منڈے کو جو ہے سیلیبریٹ کریں گے لوٹن کی کلیسیا کے ساتھ. لیکن وہ سیکریفائس کر رہے ہیں اپنی جو سروس ہے وہاں پر. تو چونکہ یہ ہماری چرچ کا حصہ ہے, ہماری ایکسٹینشن ہے, وہاں پہ جو لوگ لوٹن سے آتے ہیں ہم ان کے شکرگزار ہیں. تو 1:30 بجے یہ سروس شروع ہوگی. بڑا محدود وقت ہے ہمارے پاس, تو اس کے بعد ڈنر بھی ہے, وہاں پر سیلیبریشن بھی کریں گے. تو ضرور آپ لوٹن کی اس کلیسیا کا ساتھ دیں. یہ ایک نئی پلانٹیشن ہے, 2 سال ہوئے ہم نے اس چرچ کو شروع کیا, اور چرچ از گروئنگ بائی دا گریس آف گاڈ. تو آل سینٹ چرچ چرچ ہے, وہاں پر یہ بات ہوگی. تو ضرور آپ ہمیں جوائن کریں. پھر بھی آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے, ان کا بھی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو آپ نوٹسز کو دیکھنا چاہتے ہیں, اشتہارات کو, تو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی یہ موجود ہے. تو یہ تھے جی پروگرام. ویسے اگر آپ مہربانی کر کے اپنے جو ایسٹر کے پروگرام ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, تو پھر ہم اس کے بعد دعا کریں گے. بہت سارے پریئر ریکویسٹ بھی ہیں جن کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے. جی بتائیے آپ اپنے. تھینک یو بھائی صاحب. ہماری جو عبادت ہیں ایسٹر کی, اس میں سب سے پہلے مونڈے تھرسڈے کو ہم شام 7 بجے عبادت کریں گے. گڈ فرائیڈے کو ہمارا جو ٹاؤن میں, جو ڈالسٹن ٹاؤن ہے, وہاں پہ ہم جاتے ہیں. وہاں صبح 11 بجے ہم وہاں پہ جاتے ہیں, اور ٹاؤن کے اندر, ٹاؤن سینٹر میں ہم عبادت کرتے ہیں گڈ فرائیڈے کی. اور پھر اس کے بعد ہم 12:30 بجے آل سینٹس ڈالسٹن میں, اور 2 بجے پھر آل سینٹس موکسلی میں اسی طرح سے ریفلیکٹیو سروس ہوگی. جو ہوتے ہیں اپنا ہمارے ساتھ صلیبی کلمات, اس کی عبادت ہوگی 3 بجے 12 سے یہ پھر شام تک جو ہے, اور شام کو پھر ہم کھانے کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. اسی طرح سے ایسٹر کی جو ہماری عبادت ہے وہ صبح 9:30 بجے, پھر 11 بجے, اور پھر دوپہر کو 3 بجے ایشین سروس ہوگی. تو یہ پروگرام ہے. اور پھر ایسٹر ڈے پہ ہم کھانے کا بھی ساتھ انتظام ہوگا. تو اگر آپ اس ایریے میں ہیں تو یو آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اس. اور مزید اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے فون پہ بات کر سکتے. تھینک یو بھائی صاحب, خدا نے آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کی کلیسیا کو برکت دے. یہ تمام مجھے خوشی ہوئی آپ منڈے کو عبادت کر رہے ہیں لوٹن میں. دیکھیں سنڈے تک تو میں بزی ہوں گا, اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہو سکتا ہے نمایاں کے ساتھ پھر میں, اور مجھے بتائیے گا, اور پھر ہم شیئر کریں گے اس عبادت کو, مل کر کریں گے. اور میرے لیے بڑی لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو بڑا اچھا لگا تھا, یاد ہے آپ کو؟ میں اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے تاکہ 18 تاریخ کو منڈے ہے, تو ایسٹر منڈے پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ضرور آئیں اور اپنی کوائر کو بھی لے کر آئیں. بلکہ میں کہوں گا آپ وہاں پر آتے ہیں تو ہم مل کر اس عبادت کو کنڈکٹ کریں گے. تو یہ تمام جو عبادات ہیں لوٹن کی بھی, اور جو ہمارے ہیسٹن چرچ کی عبادات ہیں, یہ تمام لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی. دس از اے گڈ نیوز. ہمارے جو ویورز ہیں جو کہ دوسری کنٹریز میں ہیں, پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, اور یورپ میں, امریکہ, کینیڈا میں. ابھی مجھے بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو امریکہ کینیڈا میں کہ صبح کا وقت ہے, ارلی مارننگ ہے شکاگو میں اور کیلیفورنیا میں, وہاں پر جو لوگ کہتے ہیں یار آپ بڑا ارلی پروگرام کرتے ہیں وہاں پر, لیکن پھر بھی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو خدا ان کا شکر ہو.
ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں پادری عظیم صاحب جو کہ کیلیفورنیا سے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں، شکاگو میں ہیں، پادری سہیل ہیں وہاں پر، ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا ان کی آنکھوں کے لیے۔ تو یہ تمام دوست جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں پینسلوینیا میں، اگر وہاں پہ برف پڑی بھی ہوئی ہے، بڑا وہاں پہ موسم خراب تھا، یہاں پہ بھی برف پڑی ہے، تو پھر بھی لوگ جو ہیں وہ خدا ان سے پیار کرتے ہیں، پروگرام کو دیکھتے ہیں جادو باکس پہ، امیزون پہ فائر اسٹک ہے، ایپل ٹی وی پہ ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ایک ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے پیج بنایا ہوا ہے، بڑا پاپولر ہو رہا ہے جی وہ ٹک ٹاک کا پیج، جو لوگ اس پہ گیت وغیرہ سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں، انفارمیشن کو مل جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ اس کو ٹیگ کر رہے ہیں ٹک ٹاک کو، تو ضرور کریں۔ دیکھیں اگر ابلیس جو ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے تو ہم خدا کے جلال کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ جی جی بے تو شک۔ یہ میڈیا جو ہے اس کو آپ یوز کریں، اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ یہ ٹک ٹاک میں پڑھ گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے لوگ اس کو کر رہے ہیں، ٹیگ کر رہے ہیں، اور ان کو انفارمیشن ملتی ہیں، وہ کلام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو خدا ہم کا شکر ہو۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، ہمارے پاس چند منٹ بچے ہیں، ہم ان میں دعا کریں گے۔ ہم دعا مانگیں گے بھائی ونسنٹ کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہے، ہم دعا کریں گے بھائی مائیکل اینجلو کے لیے، وہ بھی ہاسپٹل میں، اسلام ہاسپٹل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہن کرن جو پاکستان سے ہیں، ان کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور بھی جتنے عزیز بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور مقامی کلیسیاؤں کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے ہم خدا ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو یہ جو پریئر ریکویسٹ مجھے پہنچی تھی، میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹی ہیں۔ تو جتنے بھی عزیز بہن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ لائیو اس پروگرام میں ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ان سے برکت چاہیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو شافی ہے۔ خداوند شفا تجھ میں سے نکلتی ہے۔ جب اس دنیا میں تھا خداوند تیرے کہنے اور چھونے سے میری شفا پاتے تھے، آج بھی تیرے اندر وہی قدرت و طاقت موجود ہے۔ خداوند تو نے اپنے خادموں کو یہ اختیار بخشا کہ جو کچھ تم نیچے زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو کچھ نیچے زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا۔ اور اے خداوند تیرا یہ وعدہ ہے کہ جب زمین پر دو لوگ کسی بات کے لیے متفق ہوں گے تو وہ آسمان پر ہو جائے گی۔ خداوند ہم ایک کلیسیائی طور پر یگانگت میں اتفاق کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں پیارے خداوند، ان تمام بیماروں کے لیے جن کی درخواست کی گئی ہے، اے پیارے خداوند ہم کرن کی والدہ کے لیے، بھائی ونسنٹ کے لیے، بھائی مائیکل اینجلو کے لیے، اور اے پیارے خداوند ان تمام بزرگوں کے لیے جو کہ خداوند دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ خداوند ہم مسز برکت کے لیے، مسز سنگھ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند انہیں قوت، طاقت، صحت، تندرستی اور ہمت اور صحت بخشے۔ خداوند ہم معزہ چاند کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرے یسوع نام میں ساری تکلیف، ساری درد، ساری سویلنگ جاتی رہے، وہ تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں۔ اور اے پیارے خدا اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کی حفاظت و نگہبانی کر، جو یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، سکولز میں ہیں، خدا ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ پیارے خداوند عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہے، اپنے سارے پروگرامز کو تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند تو ان میں ہماری مدد کر، تیرے خادم کے لیے، پادری گلبرٹ صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے اور تیری آمد جلد ممکن ہو۔ بڑی برکت دے، آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہونا، اور پیارے خداوند ہر قدم پر تمہاری سہایتا کر، عقل، دانش، حکمت کی روح دے، اور ابلیس کے سارے کنڈوں کو پامال کر، کیونکہ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ تیرے لوگوں کو پراگندہ کرے۔ ابلیس کی ساری چالوں سے بچا۔ ہم اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، کوئین کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں جبکہ اپنی جوبلی منانے کو ہے۔ پاکستان کے حالات کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں، پیارے خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کا محافظ و نگہبان ہو، جو تیری مرضی ہے، جو تیرا ارادہ ہے خداوند اس ملک میں پورا ہو۔ جو لوگ ہے خداوند وہاں پر مشکلات پیدا کر رہے ہیں، پریشانی پیدا کر رہے ہیں، خداوند تم کو شرمندہ کر، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا تیرا نام نام پاک مانا جائے، تیری تیری بات، بادشاہی ہے، تیری تیری مرضی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک رہے، آمین۔
खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमीन। आमीन आमीन। जी, जाते जाते मैं आपको शाम के प्रोग्राम जो बताना चाहता हूँ कि शाम बच्चों के लिए जूनियर चर्च जो है उसके लिए बाइबल स्टडी का इंतजाम किया गया है, और ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम, अपने बच्चों को लेकर बैठे 7:30 बजे जूम पर और फेसबुक लाइव मीडिया पर ये प्रोग्राम होगा। शाजिया चांद हमारी जो संडे स्कूल टीचर हैं, बेटी बड़ी खूबसूरती के साथ बच्चों को सिखाती हैं। इंग्लिश में ये सारा प्रोग्राम होता है, तो आप खुद भी बैठे, बच्चों को भी लेकर बैठे। 7:30 बजे 7:30 we are going to broadcast junior church program. There will be a Bible study led by Shazia Chan, और उसके बाद 8:30 we are going to have our weekly Bible study, Lent Bible study, जो फ्राइडे को होती है 8:30 बजे। उस पर हम पतरस के पहले खत को देख रहे हैं, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, उसकी तफसीर देख रहे हैं। तो यू आर ऑल वेलकम टू जॉइन अस। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। खुदावन खुश रहें और सबको खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। God bless you. God bless you all.